अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में सभी का स्वागत है। सचवाला जी की लाइव में ये स्पेशल एपिसोड है दर्स कुरान विदाउट ब्रैकेट्स। तो आज का हमारा ये चौथा एपिसोड है। चौथा नहीं, तो पांचवा। आज सॉरी, पांचवा हाँ, है। आज पांचवा है पांचवा है जी। जी। पांचवा जी सीरीज जो हम ये कुरान की है, बस कुरान की ही सीरीज इसमें रखेंगे। तो स्वागत है सर आपका, प्रणाम सचवाला जी। जी, जीते रहिए। तो चलें हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कल हमने आयत नंबर 27 तक जो है बात की थी। आज हम आयत नंबर 28 से शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये 28। अच्छा, जी हाँ। आयत नंबर 28 कह रही है, कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातम फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कई फतकफुरून बिल्लाहि, यानी तुम अल्लाह का इनकार आखिर कैसे करते हो, किस तरह करते हो? क्योंकि तुम तो मुर्दा थे, तो उसने तुमको जिंदा किया और फिर तुमको मौत देगा और फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। मौत देगा, जिंदा करेगा, फिर लौटाए जाओगे। यानी कुरान ये कह रहा है कि तुम लोग, यानी अब जाहिर बात है ये खिताब इंसानों से किया जा रहा है ना, इंसानों को कहा जा रहा है कि तुम लोग मुर्दा थे, तो उसने, अल्लाह ने तुमको जिंदा किया, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर तुमको मौत देगा, फिर वो तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसकी सच तरफ वाला जी, ये लौटाए बहुत जाओगे। नाजुक और बहुत महीन नुक्ता है ये। तुम मुर्दा थे मतलब क्या हम सब डेड बॉडीज में पड़े हुए थे और नहीं, इन्होंने अब जिंदा किए? नहीं, अब ये अजीब बात है। अब ये कुरान का ये अगर दावा है कि माँ के पेट में वो स्पर्म जी जा करके वो एग पे फर्टिलाइजेशन होके बच्चा बनने के पहले वाली जो सूरत है, तो वो कुछ नहीं हाँ, था वाली सूरत है। कुछ भी नहीं था। उसमें तुम मुर्दा थे नहीं बोल सकते। क्योंकि देखिए, कुरान ये बात भी करता है कि ऐ इंसान, तू आज बहुत अकड़ रहा है, एक वक्त तुझ पर ऐसा भी गुजरा कि तेरा वजूद नहीं था। भाई, वजूद नहीं था तो इसका मतलब वो ना जिंदा था ना मुर्दा था, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। कुरान कई जगहों पर यह कह रहा है कि हमने इंसान को बनाया, पहले उसका वजूद नहीं था। अच्छा, कब बनाया? जब भी जो है इंसान की तख्लीक हुई, ये जाहिर बात है पहले इंसान की बात नहीं हो रही, ठीक है? तो उस वक्त वो मुर्दा था, क्या मतलब? ये एक अजीब सी जो है ये अंदाज ही बिल्कुल निराला है, अजीब है, मगर अब क्या करें, ये कुरान में आ गया तो लोग उसको मानते हैं। अगर अल्लाह का लोग वो मानते हैं। फार्मूला भी एज इट इज लेते हैं हम कि उन्होंने अपने हाथों से खनकते हुए गारे की मिट्टी से आदम को बनाया, तो वो भी मुर्दा जी नहीं कहलाएगा ना, वो तो अभी हाँ, बनाया, अभी फिर अभी उसमें इन्होंने अभी रूह फूकी। रूह फूकने के बाद उसमें जिंदगी आई ना भाई। हाँ, तो उसको ये मुर्दा कैसे कहना कि कहेंगे? तुम मुर्दा थे, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, बेतुकी बात है। मगर ऐसी बेतुकी बातों से कुरान भरा पड़ा है। ये जी यानी ये बातें बेतुकी हैं, सिर्फ उसी को समझ आएंगी जो गौर करना चाहे, जो अकल से काम ले। लेकिन जो ईमान से काम ले, उसको ये बातें जो है समझ नहीं आएंगी। और जाहिर बात है, कुरान के पढ़ने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, उनका जो है सारा मामला ईमानिया से जुड़ा है। उनको गौर फिक्र करने का जो है उनका काम थोड़ा ही है, वो गौर फिक्र नहीं करते ना भाई। अच्छा, आयत नंबर 29 कह रही है, देखें इसमें क्या बात कही जा रही है, जरा गौर करने की बात है। नहीं, सच वाला जी, हुवल्लज़ी, पलट कर जाना है क्या ही? अब वो अब असल में फिर ये उसी की अकीदा है तरफ। ना। हाँ, ये असल में अकीदा है इस्लाम का कि सुम्मा इलैहि तुरजाउन, यानी ये स्टेजेस बताए गए हैं। आयत नंबर 28 में स्टेजेस बताए गए हैं कि तुम अल्लाह का इनकार आखिर कैसे कर सकते हो। यानी ये दरअसल ये बताया जा रहा है कि इनकार तो इंसान कर ही नहीं सकता। कैसे कर सकता है भाई? तो उसकी दलील दी जा रही है। दलील क्या है? कि तुम जो है तुम मुर्दा थे। देखें, ये दलील है, ये लॉजिक है। तुम मुर्दा थे। अच्छा, क्या सबूत है भाई हम मुर्दा थे? सबूत कुछ भी नहीं है भाई। खुद कुरान कह रहा है कि तुम्हारा क्वेश्चन वजूद में नहीं खुद था। ये मतलब है
کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کوشچن مارک، مطلب تم نے کر دیا، کرنا نہیں چاہیے لیکن کر دیا تم نے، کر دیا جی. یعنی انسان کو اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ جو ہے اس لیے کہ انسان جو ہے مردہ تھا، تو اللہ نے اسے زندہ کیا، پھر وہ اس کو مارے گا، پھر جو ہے اس کو زندہ کرے گا، پھر تم سب کو اس کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے، یا تم سب لوگ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم سب لوگ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہ دعوے ہیں جی. یہ لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے، لیکن جب وہ نرجیو تھا، جب وہ مردہ تھا، تب وہ ان کے طرف نہیں تھا، ان کے پاس نہیں تھا، کہیں اور کسی اور کی پلاٹ میں تھا وہ. اب یہ لوٹ کر ان کی طرف جانا ہے. ہاں، لوٹ کر جو ہے اسی کی طرف، یعنی اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، یا لوٹائے جاؤ گے. تم سب لوگ اسی اللہ کی طرف تم تو یعنی لوٹائے جاؤ گے. یہ قرآن اس طرح کا دعویٰ کئی جگہوں پر کرتا ہے، کئی جگہوں پر. اچھا، آیت نمبر 29 میں کہا جا رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. اچھا دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کر دیا، سب کچھ. اچھا، اب انسان، یہاں بات انسان کی جا رہی ہے نا بھی. انسان کے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی یہاں پانی ہے، سبزہ ہے، آکسیجن ہے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر ہمارے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جتنی حیاتیات ہیں، نباتات ہیں، ان کے ان سب چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا بھئی. تو انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ ذرا غور کیجئے. یعنی یہ کیسا اسٹیٹمنٹ ہے، ذرا غور کرنے والی بات ہے. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ذرا اس آیت پر غور کریں. اس میں جو الفاظ آئے ہیں میں اس کو ایز اٹ از پیش کر رہا ہوں، ایز اٹ از. کیا بات کہی جا رہی ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ، سارے کا سارا پیدا کر دیا. اچھا، سارے کے سارے میں سب کچھ آ گیا. اب آپ جو امیجن کریں گے، جو آپ کی جو ہے ضرورت ہے، سب کچھ جو ہے زمین میں جو ہے اس نے، اللہ نے پیدا کر دی. اچھا، پھر کیا ہے؟ پھر وہ توجہ کیا آسمان کی طرف. اب آپ سوچئے کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا، اور پھر زمین پر وہ ساری چیزیں، پانی ہے، جھاڑ پہاڑ جو ہے، پیڑ پودے، سبزہ نباتات، یعنی چرند درند پرند، سب کچھ. یہی بونگی ہے سب سے بڑی. پہلے زمین اب آپ بنا دیکھیے، دیے، پھر پہلے آکاش کی زمین طرف. بنی. اچھا، آپ دیکھیں کہ سبزہ جو ہے بغیر سورج کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سبزے ہی سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا بھئی. جتنے درند چرند پرند، ان کا تعلق پانی سے ساری. اب دیکھیں یہ انداز، میں یہی تو کہتا ہوں نا، قرآن کے بولنے یا لکھنے والے کا معاملہ ایک مخصوص زمانے، مخصوص علاقے سے ہے. اس زمانے اور اس علاقے میں اس سے زیادہ علم انسان کے پاس نہیں تھا. اس زمانے میں اس علاقے میں لوگ اسی طرح کی بونگیاں مارتے تھے. وہی بونگی ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے. قرآن کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، سب کچھ زمین میں جو ہے تمہارے لیے پیدا کرنے کے بعد اب اللہ نے کیا کیا؟ وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ اس طرف کا توجہ کیا. یعنی پہلے اس نے سارے کام کر لیے، پھر سما کا لفظ آیا یہاں پر. سما کا مطلب ہے پھر. ٹھیک ہے، ثم استوى الى السماء. جی، یہ ہندی میں تو پورے الگ ہی مطلب نکل رہا ہے اس کا. وہی ہے جس نے دھرتی میں جو بھی، وہی ہے جس نے دھرتی میں جو بھی ہے سب کو تمہارے لیے اتپن کیا. مطلب یہ انسانوں جیسی بات ہو رہی، سب کو تمہارے لیے اتپن کیا. پھر آکاش کی اور آکرشٹ ہوا تو برابر 7 آکاش بنا دیے، اور وہ پرتیک چیز کا جانکار ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے ہندی میں بھی پھر کا لفظ آیا ہے نا، پھر کہا ہے نا. پھر اچھا، یہاں پر مصطفیٰ خطاب نے بھی جو ہے دن کہا ہے. دن پھر کے لیے آتا ہے. اس کے بعد صحیح انٹرنیشنل نے بھی جو ہے کیا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ دن.
اچھا اس کے بعد جو ہے یہاں پر تقی الدین ہلالی صاحب نے بھی کیا کہا ہے؟ دین. اچھا اس کے بعد یہ فی ظلال القرآن میں جو ہے جو لفظ آیا ہے ثم کا مطلب پھر، اور اس کے بعد یعنی مولانا مودودی بھی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پھر. اور اس کے بعد یعنی فتح محمد جالندری بھی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پھر. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر. اس کے بعد تقی عثمانی بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر. اور جو ہے مولانا محمد جوناگڑھی بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر. اور اس کے بعد وحید الدین خان صاحب بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر. اور ہندی میں تو آپ نے پڑھ دیا. اچھا آپ یہ بتائیے ان سب لوگوں نے پھر کا ترجمہ کیا ہے، ظاہر بات ہے سما کا مطلب پھر ہوتا ہے. جتنے ٹرانسلیشن سے سب لوگوں نے جو ہے پھر کیا ہے. صرف اور صرف اس میں عبداللہ یوسف علی یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہاں پھر کہنے سے بات بگڑ جائے گی، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے یہ پھر وہ ہاں تو پھر جو ہے یہ انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ یوسف علی کہہ رہے ہیں کہ مور اوور. کیوں بھائی؟ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ یعنی دیکھیں عبداللہ یوسف علی کیا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں؟ اٹ از ہی who had created for you all things that are on earth. Moreover, he designed, comprehended. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے جب پوری دنیا دن کہہ رہی ہے، ان کو کیا پڑی کہ جو ہے یہ مور اوور کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے یہ الفاظ جو بتا رہے ہیں، کیونکہ سما کا لفظ اس سے پہلے اس سے آیت نمبر 28 میں آلریڈی آ گیا. کتنے بار آیا دیکھیے؟ 1 2 3. اور یہاں پر خود عبداللہ یوسف علی بھی کیا کرتے ہیں جی؟ عبداللہ یوسف علی بھی یہاں پر دین ہی کے معنی کر رہے ہیں. یہاں مور اوور کر رہے ہو، یہاں مور اوور کر رہے ہیں. اچھا سچ والا جی، یہ اس میں سب کو اور سب کچھ یہ اس میں بھی فرق ہو گیا نا. جس نے دھرتی میں جو بھی ہے سب کو تمہارے لیے اتپن کیا یا سب کچھ تمہارے لیے اتپن کیا، دونوں کا مطلب بھی چینج ہو جا رہا ہے. ہاں کہہ سب سکتے ہیں کو آپ، مطلب انسانوں کے حوالے سے بات ہو رہی، سارے انسانوں کو. جی یعنی یہ اس میں دونوں طرح کا مطلب نکل سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر جمیعہ کا لفظ آیا ہے. اگر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، یا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو تمہاری ضرورت ہے وہ پیدا کیا. جمیعہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ سب کچھ، اس میں کوئی چیز بچی نہیں ہے. جمیعہ کا لفظ آ جانے کے بعد اس میں ہر چیز آ گئی. یعنی ہم انسان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اس وقت جب ابھی زمین کو بنایا گیا، اس کے بعد انسان کو بنایا گیا، پھر یہ انسان کی جو ضرورت ہیں، یا پھر انسان اگر نہیں بھی بنا تھا تو انسان کی جو ضرورتیں ہیں اس وقت زمین پر بنا دی گئی کہ انسان جب آئے گا تو یہ ساری چیزوں سے جو ہے فائدہ اٹھائے گا. پھر کیا ہوا؟ وہ آسمان کی طرف جو ہے متوجہ ہوا، آسمان کی طرف جو ہے پلٹا. وہ اس نے آسمان کی طرف جو ہے توجہ کی اور اس کو بنا ڈالے 7 آسمان. مطلب 7 سلیب ڈال دی انہوں نے، 7 فلور. ہاں 7 فلور کہہ لیں، 7 سلیب جو ہے. مطلب پہلے کیا ہوا کہ آپ کو بنانا ہے 7 مالے کی بلڈنگ، تو کیا کیا آپ نے؟ پہلے نیچے کی جو فلور ہے، جو گراؤنڈ فلور کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا، اس میں آپ کو اور مجھے جو ہے رکھ دیا. اور پھر یہ بھی کیا کیا کہ ہمارے کھانے پینے، رہنے، آنے جانے، ہمارے بال بچوں کی کیا ضرورت ہے ساری سب کچھ جو ہے یہاں پر کر دی. گراؤنڈ فلور پر ہم بسنے لگ گئے، ہماری ضرورتیں پوری ہو گئیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1 2 3 4 5 6 7 فلور، 7 سلیب ڈال دیا اس نے. بھئی یہی تو مطلب ہے نا اس کا. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہوگا بتائیے؟ اور کیا مطلب ہوگا؟ اور پھر اس پر جو ہے دعویٰ دیکھیے. اب یہ قرآن کا جو ہے بولنے والا یا لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے بھائی، سب کچھ جانتا ہے وہ. دیکھیں ارے یار، یہاں علم کی تو جو ہے توہین ہو رہی ہے. علم اسے کہتے ہیں
کہ زمین پر ہم انسانوں کے لیے سب کچھ جو بنا دیا، اس کے بعد جو ہے وہ آسمان، یعنی مطلب اب آپ غور کیجئے آسمان میں کیا کیا ہوتا ہے. ابھی چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں. گویا کہ زمین کو پہلے بنایا گیا، پھر زمین پر ہماری ساری ضرورتیں اس نے پوری کی، اس کے بعد میں چاند کو بنایا، اس کے بعد میں سورج کو بنایا، تارے بنائے، سب کچھ جو ہے پکڑ پکڑ کر جو ہے جہاں جہاں کیا کیا کرنا تھا سب کچھ بنایا. الگ الگ سب کچھ. آسمان بنائے، ہاں اس میں سارے آسمان، روشنائی کے لیے اور سجاوٹ کے لیے ستارے سجائے، سجاوٹ کے لیے سب کچھ. جس طرح سے چراغ ہوتے ہیں ٹمٹماتے چراغ، اس نے چاہے سارے چھوٹے 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 تارے بنا کے چپکا دیے. اب ہم زمین پر رہنے والوں کو وہ تارے چھوٹ سے جو ہے دور سے نظر آتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ہیں نا. ابھی اللہ میاں کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تارا کیا ہوتا ہے. ارے تارے تو ایسے بھی ہیں کہ اس کے سامنے سورج بھی یعنی اس کو بھی شرما جائے، سورج بھی شرما جائے گا. اتنے بڑے بڑے جو ہے مطلب تارے ہیں، سورج بھی چھوٹا لگتا ہے اس کے سامنے. اب اللہ میاں سمجھ رہے ہیں کہ تارے چھوٹے چھوٹے ہیں. اچھا آپ دیکھیے قرآن کو آپ پڑھیں گے، اس کے جس طرح کے بیانات ہیں ان کو ان پر جب آپ غور کریں گے تو ایگزیکٹلی یہی لگتا ہے کہ زمین جو ہے بالکل فلیٹ ہے، ایسا بچھائی ہوئی ہے، بچھونی کی شکل میں، فرش کی شکل میں. اس پر جو ہے ہر طرف کیا ہے وہ اس کے آس پاس اطراف میں کیا ہے سمندر ہیں، اور اس کے آس پاس اس کے اطراف میں یا جہاں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ میاں نے کیا کیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا. جس طرح سے بڑی بڑی میخیں جو گاڑی جاتی ہیں تمبو کے لیے جو اوپر سے تمبو کے لیے، خیموں کے لیے جو ہے جو اوپر سے، تاکہ خیمہ اڑ نہ جائے ہوا سے یا ہل نہ جائے. اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین پر پہاڑوں کو اس طرح سے گاڑا ہے تاکہ تم جو ہے ہل نہ جاؤ، تم ہل نہ جاؤ، گر نہ جاؤ، کہیں زمین لڑک نہ جائے. اور یہ باخبر اور جانکار ہے، ان کو نہ آسمان کی تعریف معلوم ہے، نہ زمین کی کوئی سمجھ ہے ان کو، نہ زمین کی چیزوں کی. دیکھیں یہ دعویٰ ہے کہ وہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سوچئے یعنی اب آپ دیکھیے کہ علم کی یہاں تو جو ہے اس کی تو بیچاری کی اس کا جنازہ نکال دیا، علم کا جنازہ نکل گیا. ہاں جی. اچھا آیت نمبر 30 میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بات جو ہے کچھ اور ہی شروع ہو گئی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ، ایک جانشین، ایک سکسیسو، یعنی مطلب ایک اس کا اپنا نائب سمجھو، ٹھیک ہے، اس کا نائب. تو فرشتوں نے اس کا ریپریزنٹیٹیو کہہ لیں، اس کا نائب، اس کا خلیفہ، جو بھی آپ نہ دیں. خلیفہ کا جو ہے اس میں کئی طرح کے خلیفہ یا جانشین آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کیا تو بنانے جا رہا ہے ایک ایسے کو جو کہ زمین میں فساد بپا کرے گا اور خون بہائے گا، فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تحمید اور تقدیس، یعنی تیرے لیے ہمیشہ جو ہے ہم تسبیح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا تیری تو جو ہے تو پاک ہے، تو ہر طرح سے تیری ہم تسبیح کر رہے ہیں، تیری جو ہے حمد بجا لا، یعنی ہم تیری حمد بجا لا رہے ہیں یا تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. ہم تو ہیں نا تیری یہ سب کچھ کرنے کے لیے، یعنی تیری چاپلوسیاں کرنے کے لیے ہم تو ہیں. تو پھر ایک ایسے کی ضرورت کیوں پڑی جس کو تو جو ہے خلیفہ بنا کر اتنی بڑی جو ہے ذمہ داری، اتنا بڑا جو ہے اس کو اتنا جو مقام دے رہا ہے، جبکہ جب اس کو تو اختیار دے دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اختیار کا غلط فائدہ، یعنی ناجائز فائدہ اٹھا کر زمین پر فساد مچائے گا اور خون بہائے گا.
تو یہ بات، یہ اسٹیٹمنٹ فرشتوں کی طرف سے ہے. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا جی ایک آدھا کوئی سیٹ رہتا نا مونڈے میں بڑے عادت پہ اپنے شاپ میں بیٹھا ہوا، تو وہ اپنے نیچے والے اسسٹنٹ لوگوں کو، مینیجروں کو جو بولتا ہے ایسا کہ میں یہ کرنے والا ہوں، جی تو اس میں اگر وہ اسسٹنٹ جو ہوشیار رہتا تو جی وہ جو ہمیشہ اس کا مشیر رہتا وہ کچھ مشورے دیتا. یہ جی چیز یہاں اس لیے لاگو نہیں ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے بھائی، یہ انسان تھوڑی ہے کہ فرشتے ان کو بتا رہے کہ بھائی خیر ہے ایسا کیسا کر رہے آپ، نہیں، وہ تو بات خون یہی ہے بہائیں نا. گے. دیکھیں آپ نے جو پہلے جو مثال دی، جو ایگزامپل دی، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اللہ صرف ایک عربی سردار ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. بھئی یہ ساری باتیں آپ یعنی آپ اگر غور کریں، یہ جو کوئی بھی یعنی ایمان کی پٹی ہٹا کر، عقیدت کی عینک اتار کر اگر قرآن کا مطالعہ کرے گا تو اس کو ہر آیت میں یہ لگے گا کہ یہ انسانی سوچ ہے، انسانی کلام ہے. ہر آیت میں اس کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ سوچ، یہ باتیں، یہ انداز ایگزیکٹلی انسان کا ہے. اچھا، اور انسانی ایسا بول سوچ رہے ہے. جیسا کہ یہ بہت اہنسا وادی ہے اور خون بہانا ان کو پسند نہیں ہے، ایسا بول رہے. کیا وہ خون بہائے گا؟ تم نے تو سکھائے نا بھائی، خون ریزی کرو، ایسی خون ریزی کہ جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے. ہاں صحیح اور ہے. آپ شرما رہے ہیں، بول رہے وہ خون یعنی بہائے گا. قرآن نے تو یہ بیانات دیے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی تو کیا کر، مومنوں کو جو ہے اکسا، ان کو ورغلا، ان کو جو ہے ان کے اندر یہ بات ڈال کے جو ہے تو یعنی جنگ پر، لڑائی پر ان کو اکسانا ہے. نبی کو حکم دیا اس میں دے رہا ہے قرآن کہ اے نبی تو مومنوں کو جنگ پر اکسانا ہے، ورغلانا ہے نا. ایسا ہی تو اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ تسبیح ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے. یہ تینوں کام جو چاپلوسی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تینوں میں جو ہے دراصل چاپلوسی ہے نا. بھی دیکھیں یہ بات بالکل ایسی ہے کہ میں کسی علاقے کا یا کسی جو ہے وہ کوئی قبیلے کا سردار بن کے بیٹھ گیا. اب میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے سارے لوگ ہیں ہر وقت میرے سامنے آئیں اور جو ہے ہر دو لفظ کے بعد میری بڑائی بیان کریں، کہیں کہ یار کتنے اچھے ہیں آپ. کوئی آ کے کہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ، کوئی آ کے کہے کہ جو ہے بڑی اچھی آواز ہے آپ کی، کوئی کہے یار یہ آپ کا کیا قد ہے، ارے بھائی آپ کا جو ہے فلاں. ارے بھائی یہ کیا ہے آخر؟ یعنی اگر میں ایسا چاہتا ہوں تو سننے والے، دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا ہوں. میں ایک نک چڑھا سردار ہوں جو ہر وقت میں اپنی چاپلوسی چاہتا ہوں. تو اللہ ایک نک چڑھے سردار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ اس کے جواب میں اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون. دیکھو بھائی میں جو کچھ جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، تمہارے پاس مطلب وہ علم سمجھا بھی نہیں نہیں ہے. سکتے ہو، سمجھا بھی نہیں سکتے. ہاں سمجھانے کا تو یہاں میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. ہاں. اچھا آیت نمبر 31 میں کہا جا رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ نے کیا کیا، آدم کو بہت سارے نام، اب یہاں پر تو جو ہے یہ جتنے بھی چیزوں کے نام ٹرانسلیٹرز سکھائے. ہیں ہاں انہوں نے جو ہے نام لکھے ہیں. دیکھیں جتنے بھی ہیں، ایون اس پہ صحیح انٹرنیشنل میں بھی کیا کیا کہ نیمز لکھا، اینڈ ہی ٹاٹ ایڈم دی نیمز. اور جو ہے یہاں پر عبداللہ یوسف علی نے بھی جو ہے نیمز لکھا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اسم کا مطلب ایکچولی نیم نہیں ہوتا. اگر آپ نیم لیتے ہیں تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے، اب جو کہا جاتا ہے 99 نیمز ہیں. ارے یار یہ کیا بات ہوئی، کسی کے 99 نام ہوتے ہیں. پھر یہاں ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، وہ جو 99 نیمز ہیں وہ اللہ کے صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں. اللہ کا صفاتی نام اصل ہے. جو نام ہے وہ صفات ہیں، اللہ کا اصل نام تو اللہ ہے. اب یہ ڈنڈی مارتے ہیں لوگ. تو یہاں پر جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں ان سب نے نام کا ترجمہ کیا. اچھا اس کے ساتھ چیزوں کا جو ہے کا بھی اضافہ کر دیا.
and he taught Adam the names of all things. अच्छा, things कहां से आया भाई? यहां पर तो सिर्फ अस्मा कहा गया है. देखें अस्मा का, यानी देखें वअल्लम आदमल अस्मा अल अशिया कुल्ला नहीं कहा गया, तमाम चीजों के नाम नहीं बताया, सिर्फ अस्मा आया है. अब ये ट्रांसलेटर क्या करते हैं, जाहिर बात है इसमें एक जो है एक कमी है, तो सारी चीजों के नाम, चीजों का जो है तर्जुमा आखिर इसमें कहां से आ गया, कहां से आया? तो अल्लाह ने आदम को सिखाए सारे नाम, कुल्लहा अस्मा अल अस्मा कुल्लहा, सारे के सारे नाम सिखाए. अच्छा, ये अजीब मामला है. अगर आप नाम ही को ले लेते हैं तो आप जरा थोड़ा इमेजिन करें, यानी सामने एक पुतले की शक्ल में अल्लाह यानी हजरत आदम बैठे हुए हैं और अल्लाह मियां जो है उसको देख, ये कुर्सी, ये पंखा, ये जो है ये पलंग, ये डब्बा, ये तरबूज, ये खरबूज, ये छुरी, ये चाकू, ये सब सिखा रहे हैं. अनार, यानी एग्जैक्टली जरा सोचिए, आप जरा तसव्वुर देख करें, देखिए कितनी जो है बचकाना जो है सोच है, कितनी बचकाना बातें हैं, कितनी बचकाना बातें हैं. प्राइमरी एजुकेशन अल्लाह ने पूरा किया. बात यही है कि ये अंदाज वही है जो एक छोटे बच्चे को एक बड़ा एक टीचर बिठा के जो है कि अलिफ से अनार, बे से बतख, पे से पतंग, ते से तलवार, बे पे तलवार, इस तरह से. अच्छा, ये सारे नाम जो है अल्लाह मियां जो है बिठाकर जो है अली बे ते से जो है. अच्छा, अब आप सोचिए क्या क्या, थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं. अब अल्लाह मियां ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को ये सारे नाम सिखाए. कैसा है सच वाला जी? जमीन बनाई, फिर जमीन में से सारी चीजें उगाई, फिर 7 आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ, 7 आसमान बनाए, फिर उसने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, सारी चीजों के नाम सिखाए. अच्छा, उसके बाद फिर सुम्मा आया है, फिर यहां पे फिर वही लफ्ज आया, देखिए सुम्मा आरदहुम. अच्छा, अब आदम को तो सारी चीजों के नाम सिखा दिए क्योंकि अल्लाह ने सिखाए ना भाई. अच्छा, अल्लाह ने सिखा दिए. उसके बाद वो चीजें या फिर वो नाम मलाइक फरिश्तों के सामने पेश किया. अल्लाह ने क्या किया, देखें अब बात यह है कि आपके सामने एक मोबाइल है, आपको बताया गया कि देखें अब्दुल हमीद साहब, ये मोबाइल है और ये लैपटॉप है, ये दरवाजा है, ये पंखा है, मैं आपको सिखा दिया. अच्छा, अब उसके बाद मैं यही चीजें ख्वाजा मोइन के सामने रख रहा हूं और ख्वाजा मोइन से पूछ रहा हूं कि भाई जरा बताओ ख्वाजा मोइन ये क्या चीजें हैं. तो ख्वाजा मोइन बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं मालूम मुझे. भाई एक लॉजिकल बात है ना, ख्वाजा मोइन को तो मैंने सिखाया नहीं ना भाई, मैंने किसको सिखाया है? मैंने आपको सिखाया ना. वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई, वो चीज मालूम ही नहीं होना चाहिए. भाई उनको मालूम ही नहीं है भाई. ख्वाजा मोइन को ये बताया नहीं. अच्छा, उनके सामने अगर ये चीजें आ भी जाएं तो ख्वाजा मोइन बोलेंगे कि मुझे मालूम नहीं है, इसलिए कि मुझे इन चीजों के नाम नहीं सिखाए गए. एक लॉजिकल बात है. तो अब ये आदम की बरतरी बताने के लिए अल्लाह ने क्या किया, देखें ये कैसी डंडी मारी गई. अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए और फिर वो चीजें क्या किया, अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश किया. देखो भाई, कुछ उसका नाम बोले बगैर दरवाजा भी, पंखा भी, लैपटॉप भी, मोबाइल भी फरिश्तों के सामने रख दिया. और फिर अल्लाह ने पूछा, हाँ भाई बताओ ये क्या चीजें हैं. अब अगर तुम्हारे पास इल्म है, अगर तुम सच्चे हैं तो इन चीजों का नाम बताओ. अरे यार, क्या अंदाज है, आप समझ रहे बात को? सच वाला जी, जमीन पे काफिर और मुशरिक है और मोमिन है, इनके बीच में अगर ये मुकालमा हो रहा तो हम समझ जाते. अल्लाह ताला को किसके पास प्रूफ करना था कि ये इनको मालूम नहीं है, इनको मैंने सिखाया, इनके सामने पेश करा. दरअसल जो है हाँ एग्जैक्टली, यानी दरअसल अल्लाह मियां ये जताना चाह रहे हैं कि देखो फरिश्तों, मेरे पास जो इल्म है ना वो तुम्हारे पास नहीं है. अब इसके बाद वाली आयत में वो बात आ रही है. यानी वो देखें एग्जैक्टली, एक सरदार जो होता है ना, सरदार चूंकि आखिरी नक चढ़ा है,
وہ ذرہ برابر اپنی کوئی جو ہے کوئی کچھ بھی ایسی بات وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو چونکہ فرشتوں نے اس سے سوال کر دیا، کرٹیکل جو ہے کویشچن کیا کہ اے اللہ تو جو ہے ایک ایسے کو خلیفہ جو ہے خلافت دے رہا ہے، یعنی اس کو وہ منصب وہ عہدہ دے رہا ہے کہ اور اتنا اختیار جب دے رہا ہے تو وہ زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. بھئی دیکھیں فرشتے ایک اندازہ لگائے کہ بھی جب کسی کو اختیار دیا جاتا ہے تو اختیار کا عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جائز فائدے کے ساتھ ساتھ ناجائز فائدے بھی اٹھائے جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کو اختیار مل گیا. تو فرشتوں نے یہ سوچ کر یہ سوال کیا تو اب اللہ میاں کو لگ گیا چرکا. اچھا تم یہ سوال کر رہے ہیں، بھائی تم لوگ نہیں جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، میں جو جانتا ہوں میرے پاس علم زیادہ ہے. اب یہ دراصل یہ جتانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے یہاں پر اپنایا. طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ میاں نے کیا کیا، آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. یہاں پر علامہ کا لفظ آیا ہے. علامہ کا مطلب باقاعدہ تعلیم دینا، سکھانا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو سکھائے، کیا فرشتوں کو سکھائے؟ نہیں سکھائے نا. تو پھر یہ الزام فرشتوں پر کیوں لگا رہے ہو کہ تم نہیں جانتے؟ کیوں لگا رہے ہو؟ اچھا اب کیونکہ یہ جو ہے آیت نمبر مگر ٹیسٹ کیوں لے رہا اللہ تعالیٰ ان کا، جب ان کو کوئی سلیبس نہیں دیا گیا، کوئی چیز سکھائی نہیں گئی، اور ٹیسٹ لے لیا ان کا زبردستی. ٹیسٹ بھی لے لیا، حالانکہ ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ ہے تسبیح، تحمید اور تقدیس. اس کی چاپلوسی کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، یہ کام کے لیے ان کو پیدا کیا، وہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے کئی کو چڑ رہا میں یار، ان سے ناراض کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے سوال کر دیا آپ پر، انہوں نے سوال اٹھایا ہے نا. اچھا تم مجھ پر سوال اٹھاتے ہو، میرے پاس علم زیادہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے. دیکھو میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. ارے بھائی یہ ایگزامپل ہی بے ڈنگی ہے نا. آپ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، ٹھیک ہے. اب اگر چونکہ آدم کو سکھا دیے ہیں آپ، تو آدم تو جو ہے ان چیزوں کا نام بتائے گا. فرشتوں کو نہیں سکھائے تو اب وہ ان چیزوں، یعنی جس طرح سے میں نے ابھی ایگزامپل دیا عبدالحمید صاحب، میں نے ان چیزوں کا نام آپ کو بتا دیے اور خواجہ معین کو نہیں بتائے. اب میں خواجہ معین کے سامنے یہ ساری چیزیں موبائل سامنے رکھ کے پوچھ رہا ہوں کہ خواجہ معین بتاؤ یہ کیا چیز ہے، خواجہ معین نہیں جانتے. تو اب میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ معین جو ہے کمتر ہو گئے اور آپ برتر ہو گئے. کیسے بھائی؟ اگر آدم کو بھی اللہ نے نہیں سکھائے ہوتے تو آدم میں اور فرشتوں میں فرق کیا رہتا؟ بتائیے کیا فرق رہتا؟ کچھ بھی نہیں نا. اچھا اس کے بعد پھر فرشتوں کو لگ گیا کہ ارے یار ہم ذرا زیادہ ہی پوچھ لیے تھے، سوال نہیں کرنا چاہیے تھا شاید. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو فرشتوں نے کہا پاک ہے، تو تو پاک ہے یا اللہ کہ ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنا علم تو نے ہمیں دیا، جتنا کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں. اور ظاہر بات ہے جتنا علم تو نے آدم کو دیا ہے آدم اتنا ہی جانتا. ارے بھی تو نے آدم کو سکھائے تو آدم کو پتا چلا نا، نہیں سکھاتا تو پتا نہیں چلتا. اسی طرح سے تو اگر فرشتوں کو سکھاتا تو فرشتوں کو بھی پتا چلتا. تو نے یہاں پر ڈنڈی ماری اور تو نے فرشتوں کو علم نہیں دیا. بات یہی ہو رہی نا. تو اب چونکہ فرشتے کہنے لگے ارے بھائی ہم تو جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہوتا نا یار جو ہے مائی باپ مجھے معاف کرو یار، مجھ سے جو میں نے سوال کر دیا، میں نے غلطی کی، مجھے نہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر وہ چاپلوسی کرنے لگے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے. نہیں یہ لیکن سچ والا جی کوشچن بھی کیسا ہے کہ میں آپ کو میرا موبائل دوں اور آپ کو بولوں کہ بھائی اس پہ پاسورڈ ہے، اس کو میں تم کو پاسورڈ نہیں بتاؤں گا، تم اس کو کھول کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. ہاں بالکل بات وہی ہو رہی ہے. سچے جھوٹے کی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں ایگزیکٹلی یہی انداز ہے، یہی سوچ ہے. کیونکہ فرشتوں نے یہاں سوال کر دیا تو اللہ میاں کو لگ گئی مرچی. اب وہ مرچی لگ جانے کے بعد میں اب وہ فرشتوں کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں.
کہ دیکھیں تم کہہ رہے کہ جو ہے تم آدم ایسا کرے گا. ارے بھائی میں تو آدم کو کسی اور کام کے لیے پیدا کر رہا ہوں. کس کام کے لیے بھی تو انہیں بتایا کہ دیکھو آدم میں جو کوالٹی ہے وہ تم میں نہیں ہے. ارے آدم میں کیا کوالٹی ہے؟ دیکھیں وہ چیزوں کا نام جانتا ہے. ارے بھائی نام اس لیے جانتا ہے نا کیونکہ تم نے آدم کو ان چیزوں کے نام سکھائے اور ان چیزوں کے نام جو ہے فرشتوں کو نہیں سکھائے. وہ چیزیں کون سی تھی سچ والا جی؟ اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے یہ سوال کیا تھا ہمارے استاد محترم سے کہ بھی آخر کن چیزوں کے نام. تو اب وہ کہنے لگے آسمان کسے کہتے ہیں, زمین کسے کہتے ہیں, درخت کیا ہے, پہاڑ کیا ہے. تو ہم نے اس وقت پوچھا, یہ کافی پرانی بات ہے, تقریباً 40 سال پرانی بات ہے. تو وہ زمانے میں جو ہے ہم جیسا کار ہے, موٹر ہے اور موٹر سائیکل یہ بھی سکھائے گئے تھے کیا بولے. تو وہ ہمارے استاد محترم کے چہرے کا جو ہے وہ ان کے تیور بدل گئے, کہنے لگے بدتمیز ایسے سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب آدم کو کار اور جو ہے یہ ایروپلین یا موبائل کا پتہ نہیں تھا. ارے بھائی سچی بات یہ ہے کہ کار ایروپلین کا پتہ تو اللہ میاں کو بھی نہیں تھا نا. آپ سمجھے بات کو؟ آپ بات سمجھ گئے. یہ ان چیزوں کا پتہ, ان چیزوں کا علم کیا اللہ میاں کو تھا؟ نہیں نا. بس ختم ہو گئی. اس کے باوجود وہ باخبر ہے. ہاں اللہ اس کے باخبر ہے, باوجود جو ہے دانا ہر طرح کا علم رکھنے والا ہے, ہر طرح کا. انی اعلم ما لا تعلمون انک انت العلیم الحکیم. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 33 میں کہا جا رہا ہے قال یا آدم انبئهم باسمائهم, کہ اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا اے آدم تم یہ ان چیزوں کے نام جو ہے ان کو بتاؤ, ان کو سکھاؤ. تو فلما انبأهم, پھر جب اس آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام سکھائے یا نام بتائے تو اس نے کہا الم اقل قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, کہ اللہ نے کہا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جو کچھ جو ہے ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو. کچھ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کچھ سمجھ میں آ رہی؟ باتیں ہو رہی ہے کیا مطلب یہ ایک کائنات کے بنانے والا کے حوالے سے بھی اگر کوئی کتاب لکھ رہا تو اس کی تھوڑی تو انہیں عزت اور لاج رکھنا. کچھ بھی میں بول اسی رہی ہے. لیے تو کہتا ہوں, دیکھیے عبدالحمید صاحب آپ نے کئی بار سنا ہوگا میرے کیا الفاظ رہے ہیں. اس جیسی بے تکی اور بے ڈھنگی کتاب کو خالق کائنات سے جوڑنا میرے نزدیک خالق کائنات کی توہین ہے. کیا میں غلط کہتا ہوں؟ صحیح بات ہے, بالکل صحیح. دیکھیں میری اپنی جو سوچ ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کون ہے کیا ہے میں ابھی تک نہیں جان سکا, لیکن کوئی اگر ہے, اگر اس کو خالق کائنات کہا جاتا ہے تو ایسی بے ڈھنگی کتاب کو اس سے جوڑنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بلاسفیمی کر رہا ہے کوئی شخص. میں تو کہوں گا ہمارے مومن حضرات یہ دراصل خالق کائنات کی توہین کے مرتکب ہیں, توہین کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اتنی بے تکی باتیں, باتوں کا اتنی بے تکی باتیں, یعنی انداز بھی دیکھیے, الفاظ بھی دیکھیے. یعنی اس نے کہا کہ اے آدم تو ان کو یہ نام, ارے ناموں پہ جو ہے معاملہ چل رہا ہے, یہ سارے نام تو ارے کیا نام ہے, عجیب معاملہ ہے یار, عجیب معاملہ ہے. اللہ دیکھو ہندی میں لکھ رہے وہ, اللہ نے کہا کہ ہے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ, اور آدم نے جب ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آکاشوں تتھا دھرتی کی کشپت باتوں کو جانتا ہوں تتھا تم جو بولتے اور من میں رکھتے ہو سب جانتا ہوں. ارے بھائی یہاں تمہارے, اچھا یہ اصل میں اللہ میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے چکر میں ہے. فرشتوں نے صرف یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہے, اللہ میاں کو چرکا اس لیے لگ گیا کہ فرشتوں نے ایک سوال کر دیا. اب اللہ میاں جو ہے تب گئے, اب کسی طرح سے فرشتوں کو نیچا دکھانا ہے. اچھا اب یہ بات بھی کہ آدم نے
ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام سکھائے، اور جب آدم نے ان کے نام سکھا دیے تو پھر یہ کہنا کہ اس کہنے کا کیا مطلب، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، زمین و آسمان کا غیب کا علم میرے پاس ہے؟ ارے بھائی اس بات کا یا اس دعوے کا یا آدم کے اسما جو ہے آدم کے سکھانے سے اس کا کیا لینا دینا ہے بھئی اللہ نے کہا آدم کو کہ جو ہے یہ نام فرشتوں کو سکھاؤ، تو آدم نے فرشتوں کے یہ نام سکھا دیے، بات ختم ہو گئی۔ تو پھر یہاں اللہ میاں ایک جو ہے یہاں پر ڈینگ مار رہے ہیں کہ جو ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ ارے بھائی اس جاننے کا یہ اس بات سے آدم کے اسما سکھانے کا کیا لینا دینا ہے بتائیے؟ اور ایسے بھی لگ رہا کہ میں جب کہہ رہا تھا تب تم مجھ پہ شک کر رہے تھے نا، یہ دیکھو ثبوت اب، یہ دیکھو۔ اچھا اب اس کے بعد آیت نمبر 34 میں کہا جا رہا ہے، تو سچ والا جی جو کوئی بھی چیز تھی جن کے نام سکھائے اور جس کا اتنا بات کا بتنگڑ بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ چیزوں کا اگر ذکر ہو جاتا تو اور پول کھل جاتی کہ بھئی اللہ کے بجائے بھی لوگ جان رہے ہیں ان ساری چیزوں کے نام۔ ظاہر بات ہے اللہ کے بغیر ہی جان سکتا ہے کوئی، وہ جو اللہ کو جو ہے اللہ کو پکڑے رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ 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 کہتے ہیں انہوں نے انسان کو کچھ بھی نہیں دیا، لیا سب کچھ ہے لیکن دیا کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ سے بے نیاز ہو گئے، اللہ نامی بونگی سے بے نیاز ہو گئے، انہوں نے خود اپنے لیے بھی بہت کچھ کیا اور انسانیت کو بہت کچھ نوازا ہے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے ریئلٹی۔ آیت نمبر 34 کہہ رہی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اچھا اب یہاں پر اچانک ایک ابلیس کا لفظ جو ہے آ گیا۔ اچھا یہ آیت کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ انکار کر گیا اور جو ہے اپنے آپ کو وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا جو ہے بڑا جاننے لگ گیا کہ میں بڑا ہوں، اور وہ ہو گیا۔ فرشتوں میں بھی تھا نا یہ، ابلیس تو فرشتہ ہی تھا نا۔ اب یہ عجیب سا معاملہ ہے، قرآن نے اس کی کلیئرٹی کہیں نہیں دی، اب گول مول باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے یہ فرشتوں جیسا ہو گیا تھا۔ یہ عجیب معاملہ ہے، جن تھا فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے۔ اب یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص انسان تھا لیکن جنات کے ساتھ رہتے رہتے جن جیسا ہو گیا۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ ابلیس تو یہاں پہ بغاوت کی باتیں کر رہا، اوپر 2-3 فرشتے تھے وہ بھی ذرا ہوشیاری کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ ایسا کر اب آپ دیکھیے یہاں آ گیا ابلیس ہمارا ہیرو۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اب یہاں فرشتوں سے ہٹ کر جو ہے فرشتے تو جو ہے بیچارے اپنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ جو ہے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر سے چاپلوسی کرنے لگ گئے۔ اب چاپلوسی کرتے اللہ میاں جو ہے فرشتوں کو لے کر چپ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے چاپلوسی کر دی نا بھی۔ اللہ کی جو کوئی چاپلوسی کرے گا وہ جو ہے اللہ میاں شانت ہو جاتے ہیں۔ اب معاملہ آ رہا ہے دوسرا، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ بھئی یہ ایک عجیب معاملہ ہے، فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اور وہ انکار کیا اور اس نے تکبر جو ہے میں پڑ گیا اور وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ ایک ہی تھا نا، وہ انڈیویجول تھا نا، ایک اکیلا ہے۔ اچھا اور قرآن میں دوسری اور جگہوں پر جو ہے جو باتیں آئی ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ اچھا بھی عجیب معاملہ، یہ الفاظ جو ہے ملائکہ فرشتے، یعنی مطلب یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو، ملائکہ جب ہوں گا تو فرشتے، کلہم سارے کے سارے، اجمعین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یعنی ملائکہ بھی جمع کا صیغہ ہے،
कुल्लुहुम भी सारे के सारे, अजमाउन भी पूरे के पूरे, इल्ला इब्लीस, वहां पर भी इब्लीस का, सिवाय इब्लीस के। अरे भाई, आप बार बार फरिश्तों का जिक्र कर रहे हो, बार बार मलाइका का जिक्र कर रहे हो, उसमें फिर कह रहे हो कि इब्लीस ने नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या इब्लीस फरिश्ता था? इस सवाल का जवाब कुरान ने नहीं दिया, बल्कि ये कह रहा है कि वो कान मिनल जिन्न, वो हो गया, वो हो गया जिन्नात में से। ऐसे कैसे जिन्नात में से हो गया अभी? अब सवाल ये है कि क्या वो जिन था या क्या वो फरिश्ता था? इसकी एग्जैक्ट जो है इसका लेकिन जवाब ये जो है कुरान ने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उसके मखलूकों में क्या ये इख्तियार है वो अपने आप को शिफ्ट करे? जिन, इंसान, मलाइका, फरिश्ते अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो? अजीब मामला है। और फिर जो है अब ये अब अल्लाह में गुस्सा जो है वहां से हटकर आ गया इब्लीस के ऊपर, यानी सबको जो है हुक्म दिया तो सारे के सारे फरिश्ते आदम को सजदे में जो है गिर गए, सारे के सारे। अच्छा, आप थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि वो जो सिचुएशन है उसको आप तसव्वुर करें। सिचुएशन क्या है कि एक पुतला है आदम का, आदम जो है पुतले की शक्ल में सामने है, और तख्त पर अल्लाह मियां बैठे हैं, और पूरी तरफ फरिश्ते हैं, कुल्लुहुम अजमाउन फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, वो सारे के सारे सजदे में गिर पड़े। ये अल्फाज भी आए हैं कुरान में। पूरे के पूरे फरिश्ते आदम के सामने जो है सजदे में गिर पड़े, लेकिन एक इब्लीस खड़ा हुआ है। अब आप सोचें, आप जरा थोड़ा सिचुएशन पर गौर करें, क्या सिचुएशन है। अगरचे कि ये सारी कहानी है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कुरान की बातें सिर्फ एक कहानी है, मन गढ़ंत कहानी है। ये आदम और जो है ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कहानी है, मगर चूंकि कुरान में इसको एक ये कुरान का हिस्सा है, कुरान का टेक्स्ट है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अल्लाह मियाँ फर्श यानी अपने आर्श पर बैठे हैं, विराजमान हैं, और आदम का पुतला है, और जो है सारे फरिश्ते उसके सामने गिर पड़े सजदे में। एक अकेला इब्लीस जो है, नहीं मैं नहीं करूंगा बोल के बोल दिया उसने। अच्छा, अब यहां पर वो कहने लगे वो काफिरों में से हो गया। नहीं सचवाला जी, लेकिन अगर कोई इंसान भी ऐसा करता है, किसी एक चीज को मानने से इनकार करता है, जैसा अभी ईरान में हिजाब के लिए कोई इनकार कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ बेस रहता ना उनका। जाहिर है इब्लीस के पास भी कुछ बेस होगा सजदा नहीं करने का। अरे ऐसा बेस है कि उसके सामने अल्लाह मियां कांपते हैं, ऐसा बेस है इब्लीस के पास। ऐसी दलीलें देता है, ऐसी लॉजिक बताता है। अल्लाह मियां जो है बिल्कुल, सिवाय अल्लाह मियां एक नकचढ़े सरदार की तरह जो है उसको निकल जा, उखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है, तू धुतकारा हुआ है, तू यहाँ से निकल जा। अरे यार, वो एक लॉजिक पेश कर रहा है, वो जवाब दे रहा है आपके पास, आपके जो है इस तरह की बोंगी का जवाब दे रहा है, और जो है उस जवाब में जो है अल्लाह मियां के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आयत नंबर 35 ये कह रही है, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कहा, अच्छा अब यहाँ पर हम आ गया, अब तक अल्लाह मियां थे, अब हम आ गया। अब पता नहीं हम कौन है भाई, हम कौन है, इसका जवाब नहीं दे रहा। ऊपर से मैं चल रहा था, अब अचानक हम मैं चल रहा था, अब अचानक यहाँ पर हम आ गया, अचानक आ गया। और हमने कहा, ऐ आदम तू रह, तू भी और तेरी बीवी भी, तू और तेरी बीवी जन्नत में रह और खा, यानी जी भर के खा, खूब, जहां जहां तुझे जो है जो मर्जी, तेरी मर्जी हो, तू वहां से जो मर्जी खा सकता है। वकुला, और खा, तुम दोनों खाओ, तुम दोनों, वकुला का मतलब कुल, तू एक खा, कुला तुम दोनों खाओ, तुम्हारी जो मर्जी है, जहां से चाहो, जिस तरह से चाहो। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, जिस जगह से, जहां से, जब चाहो, जिस तरह से चाहो तुम खाओ। अच्छा, एक बात है कि और करीब, तुम दोनों करीब ना जाना इस दरख्त के। अच्छा, क्यों भाई?
اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. درخت کے قریب جانے سے؟ درخت کے قریب جانے سے جو ہے، قریب نہیں جانا درخت کے، درخت کے قریب جاؤ گے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. انداز دیکھو، انداز دیکھیں. اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے پاس بھی نہیں پھٹکنا. اچھا، اب اس کی ڈیفینیشن قرآن نہیں دے رہا کہ وہ درخت آخر ہے کیا، وہاں جانے سے کیوں منع کیا گیا. اب یہ ہمارے علماء پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ، ادھر سے امکا ڈھمکا، ادھر سے علم غلم باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہاں نہیں دیا. اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. تو یہ کیا بات ہوئی سچ والا جی؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہے آدم تم اور تمہاری پتنی سورگ میں رہو، مطلب کیا نیچے بہت گردی تھی، دوسرے آدم جتنے تھے وہ سب برے حال میں تھے، اور انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی تم رہو ہمارے پاس یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں؟ کیا تھا وہ؟ بھئی 5 اسٹار ہوٹل میں سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک درخت کے پاس نہیں جانا ہے. تم ان دونوں کو کہا گیا دیکھیں اس درخت کے پاس نہیں جانا. اگر جاؤ گے، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ میاں ان سے کہہ رہے ہیں فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم میں ذرہ بھی کریج نہیں ہے ابلیس کی جیسا، کچھ بھی نہیں پوچھ رہے ہو کہ کیوں نہیں جانا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ابلیس میں جو کریج ہے، ابلیس میں جو نیڈر پن ہے، کیا دنکے کے طور پر کام کرتا ہے. اچھا، ابلیس کے سامنے آدم جو ہے وہ ہوتا نا اپنا، وہ آپ نے ایک بار اشارہ دیا تھا، ہاں ہے وہ جو ہے راجیو گاندھی، کیا نام یہ یعنی اس کا نام کیا ہے، راہل گاندھی. راہل گاندھی. آپ نے ایک بار میں نے پوچھا کہ بھئی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، بولتا ہاں ہے، اور راہل گاندھی کی طرح. تو میں اتنا ہنسا تھا. تو یہ آدم جو ہے ویسے ہی بیچارہ بدھو، بھئی اس کو ہر چیز کا علم دیا گیا، سارے نام سکھائے گئے، ہاں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بدھو ہی ہے. اتنے مشکل نام تھے وہ ابھی تک نہیں معلوم اپنے کو، 2022 تک نہیں معلوم کیا تھا، کائے کے نام تھے، کیا تھا، کیا سکھائے تھے. بھئی یہاں پر موبائل بھی آ گیا، یہاں پر راکٹ بھی آ گئی، ایروپلین آ گیا، ٹرین آ گئی، سب کچھ آ گیا، لیکن جو ہے اللہ میاں کو ان سب باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جب اللہ کو نہیں پتا تو آدم کو بھی نہیں پتا. بالکل راہل گاندھی سمجھ. اچھا، اب یہ آدم جو ہے، اچھا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. اچھا، ابلیس کیا کیا، ان دونوں کو پھسلایا. اچھا، اب ابلیس کیا ہو گیا، چونکہ وہ کافروں میں ہو گیا تو اب وہ جو ہے شیطان کہلایا. دیکھیں یہاں پر لفظ بدل گیا، ابلیس کی جگہ یہاں پر شیطان کا لفظ آ گیا. ابلیس کی جگہ یہاں پر شیطان کا لفظ آ گیا. تو ان کو خود ٹھیک سے شیطان نامہ معلوم نہیں، کچھ بھی بدلتے رہتے یہ خود نامہ. کبھی ابلیس بول رہے، کبھی جنوں میں سے ہو گیا، کبھی شیطان ہو گیا. اچھا، اب اس نے جو ہے شیطان نے کیا کیا، ان دونوں کو، آدم کو اور اس کی بیوی کو، دونوں کو پھسلایا. تاکہ کیوں پھسلایا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا تاکہ وہ وہاں سے نکال دیے جائیں، یا پھر ان کو تاکہ وہ وہاں سے نکالے جہاں وہ تھے، جہاں وہ دونوں تھے، آدم اور اس کی بیوی. کیونکہ حوا کا جو لفظ ہے، جو آدم کی بیوی کے طور پر جو ہے یہ نام لیا جاتا ہے، حوا کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. قرآن ہر جگہ آدم کی بیوی کہتا ہے، زوج کہتا ہے، اس کا ساتھی یا اسپاؤس کے معنی میں یہ مطلب یہ آپ لے سکتے ہیں کہ وہ بیوی کا جو ہے کے لیے نام نہیں بتاتا، صرف آدم کا لفظ آیا ہے. تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا تاکہ وہ وہاں سے نکالے جس جگہ وہ دونوں تھے. تو پھر ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، کیونکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. زمین میں تم سب کے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ایک طرح کا فائدہ اٹھانے کی جو ہے ایک وقت ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے.
एक कैलकुलेटेड टाइम समझो। ये बात आयत नंबर 36 कह रही है। 36 के बाद 37 में कहा जा रहा है कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, क्या मुद्दा क्या है इसमें, मतलब थीम नहीं क्या है, किधर बात जा रही? नहीं देखें, कुरान पल्ले पढ़ने के लिए थोड़ी होता भाई, कुरान पर ईमान लाना है ना आपको, बस खत्म हो गई। समझने समझाने से इससे इसका क्या लेना देना भाई, कुछ भी नहीं, पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसीलिए तो अल्लाह की किताब है ना, तुम अल्लाह सब की उससे किताब उतरो। जी क्या मतलब तुम सब उससे उतरो? अब अच्छा हिंदी भटका में दिया। क्या क्या कहा गया? हिंदी में कहा इन्होंने, तो शैतान ने दोनों को उससे भटका दिया, उससे, जी जी और फिर ब्रैकेट में सुख में से, हम्म फिर कॉमा, उससे उन्हें निकाल दिया, और हम्म हमने कहा तुम सब उससे उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु हो, और तुम्हारे लिए धरती में रहना तथा एक निश्चित अवधि तक उपभोग्य है। फुल स्टॉप। हो गई। क्या मतलब, अब सर मारना ये दीवार अल्लाह का पे? कलाम है भाई, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम। आप ऐसी जगह पढ़ना जहां आपके आसपास में कोई दीवार ना हो, वरना मुश्किल हो जाए बहुत, आप दीवार पर सर पटक लोगे ना, इसलिए जो है दीवार से दूर होकर आप अल्लाह का कलाम पढ़ना है। अच्छा, अब आप देखिए आयत नंबर 37 कह रही है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो आदम ने, अच्छा यानी आदम ने सीख लिए या सीखे कुछ ऐसे कलिमात, कुछ ऐसे बोल, फताब अलैहि, तो जो है फिर अल्लाह ने उनको माफ किया या उनकी तौबा कबूल की। अच्छा, अब यहां पर बात यह आ रही है कि शैतान ने आदम और जो है उसकी बीवी को फुसलाया, यहां तक कि ताकि वो वहां से निकाले, तो शैतान जो है यहां पर कामयाब हो गया। नहीं तो अब ये तो बिल्कुल मतलब कोई रब्त ही नहीं रहा। फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे, तो उसने उसे क्षमा कर दिया। वो बड़ा यानी असल क्षमी में बात ये दयावान है। कही जा रही, यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि अल्लाह ने आदम और उसकी बीवी को कहा था ना भी, वला तक़रबा हादिही शजरता, कि तुम दोनों इस दरख्त के, इस पेड़ के करीब ना जाओ, ये अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था। अब वो इबलीस के या शैतान के फुसलाने या बहकाने की वजह से वो दोनों उस दरख्त के करीब चले गए। अब यहां पर क्या क्या जो है बातें कही जाती हैं कि वो उन पर जो है एक तरह का फितरी लिबास था, तो उनकी शर्मगाहें छुपी हुई थी। अब वो इस तरह की बातें हमको आगे चलकर कुरान में आती हैं, वो अजीब अजीब बोंगियां समझो, उनकी शर्मगाहें, अब वो उस दरख्त के करीब गए तो उनकी शर्मगाहें खुल गई। अजीब मामला है यार, अंदाज देखें बात करने का। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान की बातें बिल्कुल उसी तरह की हैं कि जब बच्चा अभी बोलना सीख रहा है, उसके पास ताबीर की कमी रहती है, उसके पास लफ्जों की भी बड़ी जो है बड़ी तंगी होती है, अपने महदूद लफ्जों में एक बात कहना चाहता लेकिन वो कह नहीं पाता, वो सामने वाले को समझा नहीं पाता। आपने देखा होगा ना, 4-5 साल का बच्चा जब ये बोलना सीख रहा है ठीक से, पूरी तरह से हर तरह की अपनी बात जो है वो सामने वाले को समझा नहीं पाता। एग्जैक्टली यही मामला कुरान का है, यही मामला है। तो अब ये चूंकि वो आदम ने गलती कर दी कि वो अल्लाह ने उनसे कहा था कि इस दरख्त के करीब ना जाओ, तो असल में आदम ने गलती ये की कि उस दरख्त के करीब वो चले गए। किसके बहकाने पर, किसके फुसलाने पर? इबलीस के या शैतान के फुसलाने पर। तो अब ये गलती हो जाने के बाद आदम ने अब वो एक तरह की माफी मांगी, तौबा की, भैया अल्लाह मुझे माफ कर दे। वही चापलूसी, अरे भाई मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मियाँ मुझे माफ करो। तो अब जो है अल्लाह ने क्या किया, अच्छा चलो ठीक है भाई, मैंने तुमको माफ कर दिया। अब फिर अल्लाह की जो है फिर एक वो बात यहाँ बयान की जा रही है, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। जी, बहुत जो है तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। नहीं तो क्या तौबा भी ख्याल है? काहे पे कबूल कर रहे हो? पेड़ के नजदीक गए तो उन्होंने तौबा कर रहे, इन्हों कबूल भी कर ले रहे। कुछ क्योंकि ये जुर्म कर। हुक्म था ना, देखें अल्लाह का ये हुक्म था आदम और उसकी बीवी को कि तुम दोनों जन्नत में तो रहो,
جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو جس طرح سے چاہے کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، مگر اس درخت کے قریب تم دونوں نہیں جانا۔ لیکن ہوا یہ کہ ابلیس کیا کے تھا وہ درخت؟ پھسلانے، جیسا اللہ اب وہ تعالیٰ کے آگے چل، ہم آگے چل طاقت کر کے جو ہے باہر کی چیز تھی؟ بلکہ یہاں پر تو جو ہے اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو شروع ہی میں جب سب لوگوں نے، جب سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ابلیس اس کی گردن جو ہے سیدھی رہی، وہ جھکنے سے جو ہے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں ایسے بدھو کو میں کیوں سجدہ کروں بھئی؟ تو اللہ نے پوچھا کہ جو ہے کیوں تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ تو کہنے لگا یار ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے اور تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے۔ آگ کی جو کیفیت ہے، جو ماہیت ہے، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف آتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اوپر جانے والا ہوں، میں اوپر جانے والا، اوپر جانا میری فطرت ہے، تو میں نیچے کیسے جھک سکتا ہوں؟ میں نیچے کیسے جھک سکتا ہوں؟ میں جھک نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو نے سچ والا مجھے جی، ایسے ہی پیدا کیا۔ جی ہاں، یہ رشیا اور یوکرین وار جو چل رہی ہے، تو وار زون میں جو رپورٹرز جاتے ہیں رپورٹنگ جی کرنے کے لیے، تو ان کو وہاں کے ایکسپرٹ پہلے ہی جو ہے تو ہدایت دے دیتے ہیں کہ یہ جی جو لائن ہے اس کے قریب مت جاؤ، یہاں پہ جی دشمن کی گولی لگ سکتی، سنائپر بیٹھے ہوئے رہتے، جی اس جگہ سے مت چلو، یہاں پہ تم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا۔ تو وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، انہوں بول رہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور پھر اس کو وہ بات کو اتنا ہلہ مچا رہے کہ اس کے بارے میں پھر انہوں بھی جا رہے معافی مانگ رہے، پھر اچھا انہوں معاف بلکہ بھی کی۔ دیکھا جائے تو یہ وہ دونوں آدم اور اس کی بیوی اس درخت کے قریب گئے اور جو ہے اللہ کی گویا جو ہے نافرمانی کیے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، بات ختم ہو گئی نا بھائی۔ لیکن اب ان سب کو نیچے اتارنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے غلطی کی جو ہے توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی، تو نے توبہ قبول بھی کر لی، تو ان کو وہیں رہنے دیا رہتا۔ لیکن اس بات کو بہانہ بنا کر، یہ دیکھیں یہ صرف ساری بات بہانہ تھی، وہ اصل میں وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا، کچھ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان کی گندم کا شرمگاہ دانہ کھل تھا، گئی۔ وہ گندم کا دانہ جو ہے وہ جو ہے کچھ گندم کا جو ہے کا پیڑ تھا، یہ گندم کا جو ہے پودا تھا، اس کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، لیکن وہ اس کے قریب گئے، اور جو ہے وہ ہم کو بائبل میں بھی اس طرح کا جو ہے اشارہ ملتا ہے کہ وہ سیب کا درخت تھا یا جو ہے گندم کا درخت تھا، جو بھی ہے، تو وہاں سے وہ گندم کھا گئے۔ اس پر کسی نے جو ہے وہ ایک شعر بھی کہا تھا، مزاحیہ شعر، کہ آدم نہ کھاتے وہ گندم کا دانہ، پیدا آدم نہ نہ ہوتا ہے کھاتے چلر خزانہ۔ تو کہاں سے نکلتا ہے چلر خزانہ، آدم نہ کھاتے گندم کا دانہ۔ تو یہ باتیں جو ہے تو یہ کیا ہمارے خیال ڈاکٹر ہے؟ گرگ صاحب پوچھ رہے ہیں، ایڈم جب جنت میں تھے تو کیا ان کے پاس ان کی بیوی کے علاوہ یہ 72 حوریز تھی یا نہیں؟ جب نہیں اس وقت کچھ بھی نہیں تھے بھی، اب یہ جو ہے، اچھا اب آپ سوچئے کہ وہ جنت بھی کیا جنت تھی ہوں گی بھی، اس کو جنت ہی کہا گیا ہے۔ اچھا جنت میں ہر جگہ کھانے پینے کی چیزیں، صرف خالی یہ ہیں اور ان کی بیوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے یار ایسی جگہ ہم پتہ نہیں ایک سے دوسرے دن نہیں رہ سکتے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ کو کھانے پینے کے لیے تو ہے، مجھے یہ بتائیے وہاں پر آپ کتنا ٹائم رہ سکیں گے؟ نہیں بور ہو جائیں گے بھائی، وہاں بور ہاں، ہو جائیں گے، بہت جلدی بور ہو جائیں گے۔ اور اس کو جنت کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جہاں سے چاہو، جو چاہو، جتنا چاہو کھاؤ، اور کھاؤ ان اور سے وہ کہا ہے کہ پیڑ کے بس نزدیک مت جاؤ۔ اس کے پیڑ کے قریب نہیں جانا۔ لیکن وہ جو ہے ابلیس کے، شیطان کے پھسلانے بہکانے کی وجہ سے یہ دونوں اس پیڑ کے قریب چلے گئے، تو اللہ میاں کی پھر گئی۔ اچھا اس کو بہانہ بنا کر ان سب کو، یعنی آدم کو، اس کی بیوی کو اور شیطان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اچھا یہ تینوں، اس وقت اور کوئی نہیں ہے، ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، آدم ہے وہ اور ان کی بیوی ہے اور جو ہے اور شیطان ہے۔ یہ ہمارے روی جہری والا پوچھ رہے اس وقت میں جنت کیا انڈر کنسٹرکشن تھی کیا جنت؟
اب بھائی اس وقت انڈر کنسٹرکشن تھی یا آج بھی ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے، یہ ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے، مگر یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، دیکھیں قرآن میں ہے. جی چلیے سچ والا جی میں تو کچھ سپر ایک چیٹس گھنٹہ لیتا ہو ہوں. گیا ہے. جی ہاں، ایک گھنٹہ جی ہو گیا ہے. تو آج ہم نے کتنی آیتیں کی؟ 37 تک. 37 ٹھیک ہے. 38 سے اب یہ کل ہم شروع کریں گے. جی ہاں 38 سے کل شروع کریں گے. تو ویسے خواجہ معین ایسا کریں کہ جو بھی یہ ایک ایپیسوڈ ہو جاتا نا، تو اس کے ہو جانے کے بعد یہ ایپیسوڈ کون سی آیت سے لے کر کون سی آیت تک ہے اس کو ذرا مینشن کر دیا کریں، تاکہ لوگوں کو آگے چل کر، کیونکہ جب یہ اس کے ایپیسوڈ جو ہے نا پتہ نہیں ہزاروں میں جائیں گے. دیکھیے کیونکہ ہم ایک ایپیسوڈ میں صرف جو ہے ہارڈلی 8 9 10 آیتیں ہی کور کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو ایکسپلین بھی تو کر رہے ہیں نا، اس لیے ٹائم لگ رہا ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ہے آپ اس کا جو ہے آیت نمبر ابھی سے آپ ڈالنا شروع کریں گے. جیسے مطلب آپ نے جو ہے اس کو جیسے اپلوڈ کیا، تو اب یہ ختم ہونے کے بعد آپ اس میں نیچے مینشن کر دینا کہ یہ فلاں آیت سے فلاں آیت تک ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر ورس نمبر 100 یہاں سے یہاں تک، تاکہ لوگوں کو جو ہے آگے چل کر وہ جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے میں جو ہے آسانی ہو جائے. تو پلیز آپ یہ کام کر دینا. ٹھیک ہے. یہ اس کی بہت اچھی لائبریری بنی ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، وہ بالکل آیات کے نمبرنگ کے ساتھ انہوں نے اس کو سارٹ کر کے رکھے. تو جی وہ ہاں بہت ایگزیکٹلی. اچھا ہے. اب ان کی یہ جی اچھی ہاں بات ہے تو اچھی بات ہم کو سیکھنی چاہیے. انہوں نے بہت اچھے ہاں سے ٹھیک ارینج ہے، کر ہم کے ان سے پلے لسٹ سیکھیں گے بنائے بھی. اس کو. اس طرح سے جو ہے ہم بھی ارینج کریں گے. تو اس معاملے میں ہم ہمارے جو پیش رو علماء ہیں انہی سے سیکھیں گے. بھائی ہم بھی تو سیکھتے ہیں نا، یہ ساری بات جو ہے ہم ان سے سیکھیں گے، اسی طرح کا ہم جو ہے اس کو ارینجمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. جی تو چلیں بھائی آج کا یہ ایپیسوڈ ہو گیا ہے. یہ 2 منٹ دیجیے سر. یہ ڈاکٹر جی وی گرگ صاحب ہے، ان کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. از دس آیا ٹاکنگ اباؤٹ ریبرتھ؟ اچھا وہ مردہ تھے اور ہم نے پیدا کیا، وہ پنرجنم سے سمبندھت ہے کیا، پوچھ رہے ڈاکٹر صاحب. اب بھائی شاید ہو بھی سکتا ہے، لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی پنرجنم میں جو ہے وہ اس کے ساتھ اور کیا کیا باتیں جڑی ہیں. اب یہ پنرجنم میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے تم مردہ تھے پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، کیا ایسی کوئی بات پائی نہیں جاتی نہیں ہے نہیں، دوسری کہ یونی میں انسان جنم پہلے لیتا ہو، مردہ؟ دوسری کوکھ میں یہ جنم لیتا ہو ہاں. پنرجنم میں. تو یہاں یہ انداز، یہ الفاظ جو ہے نا یہ کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں، کچھ اور ہی بیان کر جی رہے ہیں. اب دیکھیں جی بہرحال کیا کیا جائے. ہمارے سندیپ جی پنجابی بھائی ہیں، ان کا 180 روپیز کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی، عبدل جی، خواجہ جی، پرنام اور نمسکار. بہت شکریہ سندیپ بھائی. ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 5 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچوالا بھائی جی آداب. عبدالحمید جی، خواجہ جی آداب. جے ہند، وندے ماترم. جی وندے ماترم نسیم جی، بہت دھنیہ واد. وشال لکھنوی بھائی نے $2 آسٹریلین کا سپر چیٹ کیا ہے. سچوالا جی، عبدل بھائی آداب، بہت دھنیہ واد وشال بھائی. عزیز بھائی کا سپر اسٹیکر ہے، بہت دھنیہ واد عزیز بھائی. ہمارے روی جری والا صاحب نے اپنی ممبرشپ کو رینیو کروایا ہے، بہت شکریہ بھائی. ہسٹوریز جی ہمارے نئے یوٹیوب ممبر جڑے ہیں، سواگت ہے سر آپ کا. ایکس مسلم عمر جی کا 20 روپیز کا سپر اسٹیکر ہے، بہت شکریہ عمر صاحب. سندیپ پنجابی جی کا یوٹیوب ممبر بنے ہیں، رینیو کیا ہے اپنا ممبرشپ، بہت شکریہ سر. ہسٹوریز جی کا 40 روپیز کا سپر اسٹیکر ہے، بہت دھنیہ واد. پھر ہسٹوریز جی کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. امپورٹنٹ ریسپیکٹڈ سچوالا جی، کائنڈلی مینشن سورہ نیم، نمبر اینڈ ورس رینج X to Y in each episode title of درس قرآن. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. جی ابھی ہاں یہ صحیح کہہ بتا رہے ہیں دیے. آپ. یہ جو ہے ہم یہ ہے اس طرح سے، تو خواجہ معین ذرا اس کا خیال رکھنا، تو تاکہ لوگوں کو آگے چل کر جو ہے، کیونکہ اب بہت سارے جب ہو جائیں گے تو سارٹ آؤٹ کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ابھی سے آپ اس کو فالو کیا کیجیے. اوکے اوکے سر. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ ہے راجن سنگھ جی، ان کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. سب بتا دیا مگر پیٹرول زمین کے یہ نیچے ہے یہ نہیں بولا. ارے بالکل اسی وقت اگر بول دیتا کہ بھائی پیٹرول ہے تمہارے زمین کے نیچے پیٹرول تو ہے. نہیں کے مگر پنگے ہی نہیں ہوتے. جی ہاں مگر اس وقت اگر پیٹرول نکلتا تو اس کو نکالتے کیسے، اور پیٹرول کا کام کیا آتا بھائی؟ تو سب کرنا چاہیے تھا، وہ پورا برڈن انہی ہاں پہ تھا نا. جی ظاہر بات ہے. جی صحیح بات ہے. جی
फिर ये हमारे भाई है माइंड विल कॉन्शियस जी का SAR, ये कौन सी करेंसी है ये नहीं पता। 7.99 की करेंसी है। लिलिथ एंड एडम स्टोरी आल्सो इन तालमूद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर, सुपर चैट हो गए हैं। अब हम चलिए ठीक है, हमारा वक्त हो अब गया, हम हम इजाज़त लीव लेते करेंगे। हैं। सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहरहाल अच्छा लग रहा है कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और चलें भाई, अगर लोग इंटरेस्ट लेंगे तो हमें भी इंटरेस्ट आएगा। और हम जी वैसे तो मैं ठीक है। चाहता हूं कि ये काम करना है, तो मेरी तो ये कोशिश है, ये ख्वाहिश है कि ये काम कंप्लीट कुरान, भले ये हज़ारों एपिसोड हो जाएं, लेकिन ये काम मुझे बहरहाल करना है। तो मैं अपनी बिल्कुल सर, कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल चलें, हमारे सभी भाइयों से हम विदा लेते हैं इस वक्त। चलें, जी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया सर, जी सभी जी का भाई। धन्यवाद। हम रुकेंगे यहाँ। जय हिंद, वंदे मातरम।